जी क्लास लास्ट हम बेसिकली जो डील कर रहे थे वो मोर कैपिटल, मोर सेविंग, इन चीज़ों पे डिस्कस कर रहे थे कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे अचीव कर सकते हैं, या मीन कि आपके जो गवर्नमेंट है अगर वो बजट डेफिसिट फेस करती है या बजट सरप्लस फेस करती है तो हम उसे कैसे डील करेंगे एज आई मीन कि पब्लिक फाइनेंस इकोनॉमिस्ट। हम उसे कैसे डील करेंगे या हम उस टाइप से एक गवर्नमेंट को कैसे सजेशन दे सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जो है उस सिनेरियो से निकल कर, वो डेफिसिट से निकल कर बैलेंस बजट में है या किस में पहुंच जाए, आपके सरप्लस में। तो आज जो डिस्कशन है वो बेसिकली आपके 3 पॉइंट्स पे है। एक आपके पास फेडरल बजट है, दूसरा इंटरेस्ट रेट है और तीसरा क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ। अब फेडरल बजट को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी हम इनके फर्स्ट चैप्टर से इस चैप्टर 4 तक पहुंचने में हमने कई बार इस पर डिस्कशन किया कि आपके पास फेडरल, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट, ये बजट क्या होते हैं, इस पर हमने मेन के डिटेल में डिस्कशन की हुई है। अब बात है इंटरेस्ट रेट और इकोनॉमिक ग्रोथ की। इंटरेस्ट रेट, अब एक तो आपके पास होते हैं फैक्टर प्रोडक्शन। फैक्टर प्रोडक्शन कितने हैं आपके, बेसिकली अब जो उनकी टाइप्स हैं वो 4 हैं। एक आपके पास लैंड है, एक कैपिटल है, एक लेबर है और ऑर्गेनाइजेशन है। जो आपके कैपिटल पे इंटरेस्ट रेट लिया जाता है वो आपके दूसरा इंटरेस्ट रेट है जो आपकी कैपिटल रेनोवेशन के लिए अदा किया जाता है। यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है ये आपके सेंट्रल बैंक का फिनोमिना है। सेंट्रल बैंक का फिनोमिना क्या है कि उसने बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे जो इंटरेस्ट रेट लोन देने वाले को, जब गवर्नमेंट लोन किसी से लेती है, चाहे वो आपका अंदरून का कोई पर्सन हो या फॉरेन किसी मीन की कंट्री से वो लेती है गवर्नमेंट आपकी लोन, तो उस पर वो क्या करती है, इंटरेस्ट रेट बियर करती है। अब इंटरेस्ट रेट क्या है, इंटरेस्ट रेट एक मेन अट्रैक्टिव है फॉर इन्वेस्टर कि इन्वेस्टर जो है वो इस इंटरेस्ट रेट को देख के क्या करता है, अपनी जो प्रेजेंट कंजम्पशन है उसको क्या करता है, वो फ्यूचर कंजम्पशन की तरफ मूव करवाता है या उसे शिफ्ट कर देता है कि अभी जो प्रेजेंट कंजम्पशन है मैं क्या करूं, इसको अभी ना करूं और मैं क्या करूं जो फ्यूचर में विद या प्लस इंटरेस्ट रेट मेरे पास पैसे आएंगे तो वो क्या होगी, उससे मैं कंजम्पशन कर लूँगा। एज अ मीन के हम अगर इकोनॉमिक्स के तौर पे देखें तो एक तो ये कौन सी थ्योरी है, ये आपके पास इंटर टेम्परल चॉइस थ्योरी है जो मीन के आपका डिसीजन चेंज करती है कि या आप अभी कंज्यूम करें या आप क्या करें, इन फ्यूचर में जाके कंज्यूम करें। अगर आपको इंटरेस्ट रेट हाई मिल रहा होता है तो फिर आप क्या करते हैं, फॉर द टाइम बीइंग अपनी कंजम्पशन को आप स्टॉप कर देते हैं और आप क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और बॉन्ड्स पे। फिर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और बॉन्ड्स हैं, जब उनके मीन के एग्रीमेंट ख़त्म होता है और आप किससे गवर्नमेंट आपकी सेंट्रल बैंक को कहती है कि आप अब क्या करें, या गवर्नमेंट ऑर्डर देती है अपनी अथॉरिटीज़ को कि अब जो मेरे बॉन्ड्स थे और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थी अब उन्हें वापस परचेज़ करें। अब परचेज़ और सेल का जो प्रोसेस है ये आपके मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी गवर्नमेंट कहती है कि सेंट्रल बैंक को कि अभी जो है मेरी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं या बॉन्ड्स हैं इनको सेल आउट करें मार्केट में, तो मीन के ये क्या है, आपकी मनी सप्लाई को रिड्यूस किया जा रहा है। अगर आपकी गवर्नमेंट कहती है सेंट्रल बैंक से कि जो मेरी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या बॉन्ड्स आपने ऑलरेडी इशू कर रखे थे उनको वापस परचेज़ करें, ठीक है, जो मीन के जिस इंटरेस्ट रेट के साथ थे आप उस इंटरेस्ट रेट के साथ वापस परचेज़ करें। तो जब वो वैसे परचेज़ किए जाते हैं तो फिर क्या होता है, आपकी इकॉनमी मनी सप्लाई बढ़ जाती है। अब मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट का हमेशा नेगेटिव रिलेशनशिप होता है कि अगर मनी सप्लाई आपकी बढ़ रही है तो आपका इंटरेस्ट रेट जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड बॉन्ड्स पे है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और अगर आपकी मनी सप्लाई रिड्यूस हो रही है तो आपका इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अब ये इंटरेस्ट रेट के फिनोमिना पे कि जो आपका कंज्यूमर रैशनल है, रैशनल कंज्यूमर जो है वो अपना डिसीजन किस चीज़ पे लेता है, वो इसी चीज़ पे लेता है कि इंटरेस्ट रेट आपका हाई है तो एक रैशनल कंज्यूमर जब उसके हाथ में पैसे होते हैं तो उसके पास इंटर टेम्परल चॉइस थ्योरी की बेस पे 2 डिसीजन होते हैं, या वो क्या करता है, कंज्यूम करता है, या वो क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। अगर इंटरेस्ट रेट हाई है तो वो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देता है, अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो मीन के वो एग्रीगेट डिमांड बढ़ा देता है, मीन के वो इस टाइम कंज्यूम करने के लिहाज से आमादा है कि मुझे क्या करना चाहिए, कंजम्पशन करनी चाहिए क्योंकि इंटरेस्ट रेट लो है आपके मार्केट में।
اگر وہ انٹرسٹ ریٹ کی بیس پہ ڈیسیجن نہیں لیتا تو مین کے ریشنل کنزیومر نہیں ہے. اور ہم یہ عموماً دیکھتے ہیں کہ اب ہمارے لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ انٹرسٹ ریٹ اس ٹائم کیا چل رہا ہے, ہمیں اس ٹائم کیا ڈیسیجن لینا چاہیے. اگر آپ کے جو مین کے پیپل ہیں وہ اگر ریشنل ہو جائیں اور اس چیز یا اس چیز پہ فوکس کرنا سٹارٹ کر دیں تو جو آپ کی پالیسیز بنائی جاتی ہیں وہ کبھی فیل نہ ہو. جیسے مین کی پالیسی سوچ کے بنائی جاتی ہے اسی طرح لوگوں کا بیہیویئر بھی ہو, تو پھر کیا ہوتا ہے آپ کی جو پالیسیز ہیں وہ فیل نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہم نے بات کی مارکیٹ میں سیل اینڈ پرچیز کی. تو یہ ایک کیا ہے آپ کے پاس مانیٹری پالیسی یا ان کے سینٹرل بینک کی پالیسی کا ایک فینومینا ہے جسے آپ کیا کہتے ہیں اوپن مارکیٹ آپریشن کہتے ہیں. اوپن مارکیٹ آپریشن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ گورنمنٹ کی بانڈز سیل اینڈ پرچیز کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد ہے اینڈ اکنامک گروتھ. اکنامک گروتھ بیسیکلی کیا ہے؟ اکنامک گروتھ یہ ہے کہ کسی بھی کنٹری کی اگر آپ نے پروگریس دیکھنی ہے تو کس چیز پہ آپ فوکس کرتے ہیں؟ اکنامک گروتھ پہ کرتے ہیں کہ آپ کی جو کرنٹ سٹڈی ہے یا کرنٹ ریلیونٹ یا مین کے ایک ریلیونٹ آپ کے کنٹری ہے جس کی آپ گروتھ دیکھنا چاہتے ہیں, تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ اس کنٹری کا جی ڈی پی دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کی اس کی جی ڈی پی کیا ہے, مین کی گروتھ اکنامک گروتھ کیا ہے. اب یہاں پہ جو ہے جی ڈی پی اور اکنامک ڈیولپمنٹ کی بات کی جاتی ہے. جو آپ کا جی ڈی پی ہے وہ کیا ہے؟ وہ آپ کی گراس ڈومیسٹک سیونگ ہے. اور آپ کی جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے وہ کیا ہے؟ انکم پر کیپٹا ہے. اب گراس ڈومیسٹک سیونگ کیا ہے کہ ایک سال کے دوران مین کے جو آپ کی گوڈز اینڈ سروسز کسی ایک کنٹری میں پروڈیوس کی جاتی ہیں آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ اکنامک گروتھ کہتے ہیں. کہ گروتھ کیا ہے؟ اب گروتھ جو ہے وہ بزنس سائیکل میں مین کے موو کرتی ہے. کبھی آپ کی گروتھ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے, پھر کبھی کم ہو جاتی ہے. اب جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں جنوری سے پہلے یا فیب سے پہلے جب سے لاک ڈاؤن سٹارٹ ہوا ہے, پتہ نہیں مارچ میں شاید ہوا ہے, اس سے پہلے جو اکنامک گروتھ تھی پاکستان کی, اگر آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں جو ڈیلی بیسس پہ ہے یا منتھلی بیسس پہ ہے, تو آپ کی اکنامک گروتھ اچھی خاصی ہوگی. مین کے آپ کی سروسز سیکٹر, گوڈز مارکیٹ, مین کے یہ سیل آؤٹ پرچیز آؤٹ, مین کے آپ کی ٹرانزیکشن بہت ہو رہی ہوگی. جیسے آپ کا لاک ڈاؤن سٹارٹ ہوا ہے, مین کے آپ کا جو ایک سینیریو ہے پینیڈیمک, مین کے ایک سچویشن سٹارٹ ہوئی ہے, تو اس میں کیا ہوا ہے آپ کی جو گروتھ تھی, کیونکہ لوگوں نے کیا کیا لاک ڈاؤن ہو گئے تو ان کی جو کنزمپشن تھی وہ کیا ہوگی؟ ریڈیوس ہوگی. اب اس کنزمپشن کے ریڈیوس ہونے کی وجہ سے سب سے ایک اچھا جو مین کے امپیکٹ ہے وہ آپ کے انوائرمنٹ پہ آیا ہے کہ آپ کے انوائرمنٹ جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا, کیونکہ انرجی کنزمپشن جتنا آپ کی ہوتی ہے اتنا آپ کا انوائرمنٹ پرابلم جو ہے وہ انہینس ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے. اگر ہم اکنامک ڈیولپمنٹ کی بات کریں, اکنامک ڈیولپمنٹ بیسیکلی آپ کے کس چیز کو ڈیل کرتا ہے؟ امپرومنٹ ان انفراسٹرکچرز, اسٹینڈرڈ آف لیونگ. ٹھیک ہے. اسٹینڈرڈ آف لیونگ اور امپرومنٹ ان انفراسٹرکچر یہ کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں؟ انکم پر پرسن پہ یا انکم پر کیپیٹا پہ, کہ جتنا آپ کے لوگوں کا انکم پر پرسن یا انکم پر کیپیٹا بڑھتا جائے گا وہ اتنا ہائر چیزوں یا ہائر کوالٹی کی ڈیمانڈ کریں گے, وہ چاہے وہ کنزمپشن کے لحاظ سے ہیں یا وہ یوزیج کے لحاظ سے ہیں. یا آپ اپنے مین کی پریکٹیکل لائف میں بھی دیکھ سکتے ہیں, جیسے آپ کے پاس انکم بڑھنا سٹارٹ ہوتی ہے تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ سملرلی اسی ریشو کے ساتھ اپنا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ ہائی کرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ مین کہ ہم نے اس پہ تھوڑی سی ڈسکشن جو ہے وہ کی ہے مین کہ آپ کے انٹرسٹ ریٹ اور اکنامک گروتھ پہ. اب انٹرسٹ ریٹ اور اکنامک گروتھ کے لحاظ سے اگر ہم مین کے دیکھیں تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اکنامک گروتھ ہے ہم فرض کر لیتے ہیں وہ ہم آئی ایس کرو رکھ لیتے ہیں, اور جو انٹرسٹ ریٹ ہے اسے ہم مین کے مانیٹری پالیسی کے ذریعے ایل ایم کرو کنسیڈر کر لیتے ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ آپ کی اکانومی میں انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ ڈاؤن چلا گیا ہے, ایکویلیبریم سے نیچے چلا گیا ہے, مین کے اے پوائنٹ سے رائٹ ورڈ شفٹ ہو کے بی پوائنٹ پہ چلا گیا ہے, تو جیسے ہی وہ بی پوائنٹ پہ جاتا ہے تو مین کہ آپ کا انٹرسٹ ریٹ کم ہوا ہے, تو لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ انویسٹمنٹ روک دینی ہے اور کیا کرنا ہے؟ کنزمپشن سٹارٹ کر دیں. اب جیسی کنزمپشن انہوں نے سٹارٹ کرنی ہے تو کیا ہو جائے گی؟ آپ کی آؤٹ پٹ جو آپ کی جی ڈی پی ہے وہ کیا ہوگی؟ بڑھنا سٹارٹ ہو جائے گی. اور سیم اسی طرح اگر ریورس دیکھیں کہ اگر آپ کا جو ایل ایم کرو ہے وہ رائٹ ورڈ شفٹ ہو جائے, مین کہ اے پوائنٹ سے اب سی پوائنٹ کی طرف بیک ورڈ موو کرے یا جمپ کرے, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کا انٹرسٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ کنزیوم نہیں کرتے بلکہ انویسٹمنٹ سٹارٹ کر دیتے ہیں. وہ جیسے انویسٹمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی اکانومی میں جو آؤٹ پٹ لیول ہے وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے. آؤٹ پٹ لیول جو ہے
وہ دو چیزوں کو ڈیل کر رہا ہے، گڈز اینڈ سروسز. سروسز میں آپ کی امپلائمنٹ آتی ہے، گڈز میں کیا آتی ہے، مارکیٹ میں جو آپ کی سپلائی کی جاتی ہے، جو آپ کے روزمرہ کی اشیاء ہے. اب یہ مین کے فینومینا ہے جو آپ ہمیشہ ڈیل کرتے رہتے ہیں. اوکے، اس کا فرسٹ پوائنٹ ہے ناؤ لیٹ انٹروڈیوس ٹو فیڈرل گورنمنٹ ان ٹو دس سینیریو، کہ ہم اس سینیریو میں آپ کی فیڈرل گورنمنٹ کو مین کے انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں. سپوز دیٹ ایز ان دا موسٹ ایئر ان دا ریسنٹ ہسٹری دیر از اے فیڈرل ڈیفیسٹ، مین کہ ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ آپ کے جو فیڈرل بجٹ ہے وہ ڈیفیسٹ میں جا رہا ہے. اب یہاں پر بجٹ کی جو ہے وہ تین اقسام ہوتے ہیں، یہ ہم نے پریویس لیکچر میں آلریڈی ڈسکس کر رکھا تھا کہ ایک آپ کے پاس بیلنس بجٹ ہوتا ہے، دوسرا کیا ہوتا ہے بجٹ سرپلس، اور تیسرا کیا ہوتا ہے بجٹ ڈیفیسٹ. اب بجٹ سرپلس کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کی گورنمنٹ کا ریونیو جو ہے وہ اس کے ایکسپینڈیچر سے ایکسیڈ کر جائے تو وہ کیا ہوتا ہے آپ کے پاس گورنمنٹ سرپلس یا سرپلس بجٹ ہوتا ہے. اب ڈیفیسٹ بجٹ کیا ہوتا ہے جب آپ کی ریونیو جو ہے وہ لیس دین ہو جائیں آپ کے گورنمنٹ ایکسپینڈیچر سے. اوکے، تو ہم یہاں پہ یہ فرض کریں، سپوز دیٹ کہ ہم فرض کریں ایز ان دا موسٹ ایئرز ان ریسنٹ ہسٹری، کہ ریسنٹ ہسٹری میں اگر دیئر از اے فیڈرل ڈیفیسٹ، کہ جو آپ کا فیڈرل کا مین کے بجٹ تھا وہ کیا تھا ڈیفیسٹ، اینڈ دا گورنمنٹ مسٹ بارو ٹو فائنانس دا ڈفرینس بٹوین اٹس ریونیو اینڈ اٹس ایکسپینڈیچر. اب جو ان کے درمیان میں ان کے ریونیو اور ایکسپینڈیچر کے درمیان گیپ ہے یا ڈفرینس ہے، اب اس چیز کو کیسے آپ فل آؤٹ کر سکتے ہیں یا مین کہ اس گیپ کو کیسے فل کریں گے، تو وہ کیا ہوتا ہے بارو کریں. اب بارو کیا ہے، یا تو آپ مین کے فارن لوگوں سے قرضہ لیں، یا پھر دوسرا کیا ہوتا ہے آپ اندرون سے قرضہ لیں. تو سب سے مین کے اندرون سے قرضہ لینے کا مین کے سب سے جو بیسٹ وے ہے وہ کیا ہے، آپ مین کے اپنی گورنمنٹ کے سیکورٹیز اینڈ بانڈز کو سیل اینڈ پرچیز کروائیں. کہ جیسے آپ اگر بارو کرنا چاہتے ہیں تو گورنمنٹ کیا کرے، اپنے بانڈز اینڈ سیکورٹیز کیا کرے مارکیٹ میں سیل آؤٹ کرے، اور وہاں سے آپ کی منی سپلائی ریڈیوس ہوگی. منی سپلائی ریڈیوس ہونے کی وجہ سے آپ کیا ہوگی، آپ کی جو گورنمنٹ ہے وہ لون کریٹ کر لے گی. مین کہ لون کریٹ کیسے کر لے گی، بارو کر لے گی. ٹھیک ہے، لون کریٹ کنہوں نے کیا ہے، جو آپ کے پرائیویٹ کنزیومر ہیں انہوں نے لون کریٹ کیا ہے اور آپ کی گورنمنٹ نے اسے بارو کر لیا ہے. تو مین کہ آپ کے جو فیڈرل ڈیفیسٹ تھا وہ بیلنس میں، اب اگر وہ سرپلس میں نہیں جاتا مگر بیلنس تک پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے جی، بیلنس میں پہنچ جائے گا. اب جیسے ہی آپ کے ڈیفیسٹ مین کے ہم نے کہا کہ گورنمنٹ کیا کرے، بارو کرے. اب اگر وہ اندر سے بارو کرے گی مین کے ڈومیسٹک کنٹری کے آپ کے انڈیویجول سے مین کے بانڈز اینڈ سیکورٹیز سیل آؤٹ کرے گی، تو پھر کیا ہوگا، آپ کے اکانومی کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ ریڈیوس ہونا سٹارٹ ہو جائے گی. کیونکہ لوگ کیا کریں گے، انٹر ٹیمپرل چینج تھیوری کی بیس پہ وہ کنزیوم کرنا بند کر دیں گے، بلکہ کس چیز پہ انویسٹمنٹ کریں گے، آپ کے جو مین کے بانڈز اینڈ سیکورٹیز فیوچر ایکسپیکٹیشن کی بیس پہ، کہ ہمیں فیوچر میں زیادہ ریٹرن ہوگا اور ہم اس پہ کیا کریں گے جی، اس سے زیادہ کنزیوم کر لیں گے. اور حالانکہ اس طرح ہوتا نہیں ہے، کیونکہ آپ کے جو میں یہاں پہ ایکسپلین کرتے رہوں کہ یہاں پہ آپ کی پرچیزنگ پاور جو ہے ود دا پیسیج آف ٹائم ڈکلائن ہوتی رہتی ہے. فار ایگزامپل جو 10 روپے کی ویلیو ابھی 2020 جولائی میں ہے، یہی 10 روپے کی ویلیو 2021 جولائی میں نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، وہ کیوں نہیں ہوگی، کیونکہ پرچیزنگ پاور جو ہے وہ کیا ہو جائے گی، ریڈیوس ہو جائے گی ایک کنزیومر کی، یا ان 10 روپیز کی کیا ہو جائے گی، پرچیزنگ پاور ریڈیوس ہو جائے گی. جب پرچیزنگ پاور ریڈیوس ہو جاتی ہے تو پھر مین کی اس کی ویلیو کیا ہوگی، ڈکریز ہوگی. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہ پریفر کرتے ہیں کہ جو اس ٹائم آپ کے ہاتھ میں اسے کنزیوم کر لیں. فیوچر ایکسپیکٹیشن کی بیس پہ اگر انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو لاس بھی ہو سکتا ہے. لاس کئی طریقوں سے ہو سکتا ہے. سب سے بڑا لاس کیا ہوتا ہے، آپ کے پرچیزنگ پاور ریڈیوس ہو جائے. اوکے، دا کی کنسرن اباؤٹ دا فیڈرل ڈیفیسٹ، مین کہ ہم جو کین آبزرویشن یا کین انٹرسٹ رکھتے ہیں فیڈرل ڈیفیسٹ کے ساتھ، از دیٹ دا فیڈرل گورنمنٹ بارو مائٹ کمپیٹ ود دا بورنگ آف دا پرائیویٹ فرمز، کہ کیا جو آپ کی گورنمنٹ ہے وہ بارو کر رہی ہے ان فرمز کے ساتھ کمپیٹ کر پائے گی جو آپ کے ڈومیسٹک کنٹری میں لوگوں سے بارو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، اب یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے آپ کی اکانومی کے لیے. ایک آپ کے جو پرائیویٹ فرمز ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں، وہ
پرچیز وہ سوری کیا کرتی ہیں، وہ لوگوں سے ادھار لینا سٹارٹ کر دیتی ہیں، اور ادھر سے گورنمنٹ کو ضرورت پڑتی ہے. تو اب یہاں پہ کمپٹیشن سٹارٹ ہوتا ہے کہ اب کو کیا کرنا چاہیے ایسا کہ فار ایگزامپل کہ آپ کے جو پرائیویٹ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے بارو کی بیس پہ، اس کو آپ ڈکلائن یا اگنور کروائیں آپ کے کس سے، جو آپ کے پرائیویٹ انویسٹر ہیں یا پرائیویٹ لون کریٹ کرنے والے ہیں ان سے اگنور کروائیں، اور وہ جو ہے لون جو دینا چاہتے ہیں وہ گورنمنٹ کو دیں. تو یہ ایک کیسا سینیریو مین کہ یہاں پہ کویسچن کیا جا رہا ہے کہ کریٹ کیا جائے کہ آپ کے جو پرائیویٹ انویسٹر لون کریٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کی پرائیویٹ فرمز کے لیے، ان کو وہ نہ دیں بلکہ وہ کیا کریں، انویسٹمنٹ یا لون وہ کریٹ کر کے گورنمنٹ کو دیں. وہ کون سا ایک سینیریو ہے جس کے ذریعے ہم مین کے کر سکتے ہیں، یا آپ کی یہ گورنمنٹ ہے وہ پرائیویٹ فرمز کے ساتھ کیسے کمپیٹ کرے گی؟ That is the fixed supply of saving is used to finance both the capital of the private firms and the borrowing of the government. وہ کیا ہے؟ Is a fixed supply of saving کہ آپ کی جو سیونگ کی فکس سپلائی ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ فکس از یوز ٹو فائنانس، جو مین کے فائنانس کے لیے بوتھ دا کیپٹل آف دا پرائیویٹ فرمز کہ جو آپ کے پرائیویٹ فرمز کے کیپٹل ہے، اینڈ بارو آف دا گورنمنٹ مین کے جو آپ کے پاس گورنمنٹ کے لیے بارو کیا جائے. دین دا گورنمنٹ بارو میں کراؤڈ آؤٹ. ٹھیک ہے جی، کراؤڈ آؤٹ یہ یہاں پہ ایک لفظ استعمال کیا جا رہا ہے کراؤڈ آؤٹ. کہ کراؤڈ آؤٹ کیا ہوتا ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ کراؤڈ آؤٹ کیا ہے آپ کے پاس کہ جب آپ کے سیونگ کی ہے جو فکس سپلائی ہے، فار ایگزامپل میرے پاس 100 روپیز آتے ہیں تو اس میں سے میں 30 روپیز کنزیوم کرتا ہوں، اور ہر منتھ اپنی پے میں سے 70 روپیز کیا کرتا ہوں، سیو کرتا ہوں. یہ ہے فکس سپلائی آف سیونگ از یوز ٹو فائنانس. یہ جو میرے 70 روپیز ہیں یہ فائنانس کے طور پہ استعمال ہو سکتے ہیں بوتھ کن میں. ایک تو کیپٹل آف دا پرائیویٹ فرمز کہ اس کیپٹل پر جو آپ کے پرائیویٹ فرمز پرچیز کر رہی ہیں، اینڈ اور دوسری کون سی چیز پہ؟ آپ کے جو بارونگ آف دا گورنمنٹ کہ جو آپ سے گورنمنٹ ادھار لینا چاہتی ہے. اب جو مین کہ میری فکس سپلائی کی سیونگ ہے اس کے دو کام ہیں، ایک تو وہ پرائیویٹ کو کیا کرے گی، کیپٹل پرچیز کر کے دے گی، اور دوسرے کیا کرے گی جو گورنمنٹ بارو مجھ سے کرنا چاہے گی میں اسے کیا کروں گا، لون کریٹ کروں گا یا دوں گا. دین دا گورنمنٹ بارونگ میک کراؤڈ آؤٹ کہ یہ جو گورنمنٹ کی بارونگ ہے یہ کیا کر دے گی، کراؤڈ آؤٹ کر دے گی. کراؤڈنگ آؤٹ افیکٹ کیا ہوتا ہے؟ کراؤڈنگ آؤٹ افیکٹ بیسیکلی کیا ہے آپ کے پاس؟ کراؤڈنگ آؤٹ افیکٹ بیسیکلی یہ ہے کہ جب آپ کی گورنمنٹ چاہتی ہے کہ میں پرائیویٹ انویسٹمنٹ کو ہرٹ کروں تو وہ کیا کرتی ہے، اپنی جو بانڈز اینڈ جو اس کی سیکورٹیز ہے وہ کیا کرتی ہے، ہائی انٹرسٹ ریٹ پر مین کے مارکیٹ میں سپلائی کر دیتی ہے. جب انویسٹر ریشنل ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ پرائیویٹ فرمز کو، کیونکہ پرائیویٹ فرمز کوئی ریلائبل نہیں ہوتی، جو گورنمنٹ سیکورٹیز ہوتی ہیں وہ زیادہ ریلائبل ہوتی ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں پھر سمپلی جو آپ کے پرائیویٹ انویسٹر ہیں وہ کیا کرتے ہیں، گورنمنٹ کی طرف موو کرتے ہیں اور آپ کے پرائیویٹ سیکٹر کو وہ چھوڑ دیتے ہیں. اوکے، میک کراؤڈ آؤٹ دا بارونگ آف دا پرائیویٹ سیکٹر. تو یہ کیا کرے گی، کراؤڈ آؤٹ کر دے گی کہ مین کے جو پرائیویٹ سیکٹر کی بارونگ ہو رہی تھی اس کو کراؤڈ آؤٹ کرے گی، اینڈ لیڈ ٹو لوور لیول آف کیپٹل ایکومولیشن. اور پھر لوگوں کے جب انویسٹمنٹ یا پیسے جو ہے لون کریشن ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کی طرف نہیں جائے گی تو مین کیا ہو گیا، ان کے کیپٹل ایکومولیشن کی جو ریشو ہے وہ کیا ہو جائے گی، ڈکریز ہو جائے گی. تو یہ آپ کے کراؤڈ آؤٹ کا ایک ایفیکٹ ہے کہ کراؤڈ آؤٹ اگر ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، مین کے آپ کے جو کیپٹل ایکومولیشن ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، ریڈیوس ہو جاتی ہے. اوکے، فگر 4.4 جو آپ کی بک میں گیون ہے، السٹریٹ دا کراؤڈ آؤٹ میکنزم. مین کہ آپ کے کراؤڈنگ آؤٹ کی ایکسپلینیشن کی جا رہی ہے کہ جو فکس سپلائی کروے اس کے دو کام ہیں، ایک تو وہ پرائیویٹ سیکٹر میں کیا کرے، کیپٹل جو ہے کیپٹل ایکومولیشن کروائے، سیکنڈ کیا کرے، بارونگ کروائے. اب جب گورنمنٹ بارو کر لیتی ہے تو مین کہ کراؤڈ آؤٹ آپ کی اکانومی میں ہو جاتا ہے. کراؤڈ آؤٹ ہونے کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے، آپ کے جو انویسٹر ہیں وہ گورنمنٹ کو لون دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کے جو پرائیویٹ سیکٹر میں کیپٹل ایکومولیشن ہو رہی تھی وہ کیا ہو جاتی ہے، ریڈیوس ہو جاتی ہے. مین کہ آپ کی کیپٹل ایکومولیشن کا جو سپلائی کروا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، ریڈیوس ہو کے اپر لیول میں چلا جاتا ہے، یا اس کے ریڈیوس. اور اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کی جو آؤٹ پٹ ہو رہی تھی وہ ریڈیوس ہو جاتی ہے. ایڈنگ دا گورنمنٹ بورنگ اینڈ ٹو دا کیپٹل مارکیٹ reduce the supply of the saved funds available to the private capital
مارکیٹ. اب جب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ایڈنگ گورنمنٹ بورنگ، کہ جو اگر ہم گورنمنٹ بورنگ کو ایڈ کریں انٹو کس میں، کیپٹل مارکیٹ میں، کہ جو آپ کے پاس کیپٹل مارکیٹ میں اگر گورنمنٹ کی بورنگ کو ایڈ کریں، ریڈیوسز دا سپلائی آف دا سیو فنڈز، کہ جو آپ کے سپلائی فکس سپلائی ہو رہی تھی، آئی مین کہ جو آپ کے سیو فنڈز تھے اس وہ کیا ہو جائے گی، ریڈیوس ہو جائے گی. اویلیبل ٹو دا پرائیویٹ کیپٹل مارکیٹ، کس کے لیے، جو آپ کے پاس پرائیویٹ سیکٹر ہے. بیکاز دا گورنمنٹ از یوزنگ سم آف دیٹ سپلائی آف سیونگ ٹو فنانس اٹس ڈیفیسٹ، کیونکہ آپ کی گورنمنٹ کیا کریے، جو اس سیونگ میں سے جو آپ سپلائی کر رہے ہیں اپنی سیونگ اس میں سے کیا کریے، کچھ حصہ ڈیفیسٹ کو امپروو کرنے میں لگا رہی ہے. ٹھیک ہے. thus the government borrow to finance a deficit causes the supply of saving to the private capital market to decrease. کہ جب گورنمنٹ بارو کرتی ہے کہ آپ کے ڈیفیسٹ کو فینانس کیا جائے، فینانس آف ڈیفیسٹ کیا جائے، تو پھر وہاں پہ کیا ہوتا ہے، جو آپ کی سپلائی آف سیونگز ہوتی ہیں جو آپ نے پرائیویٹ کیپٹل مارکیٹ میں سپلائی کرنی ہوتی ہے، وہ کیا ہو جاتی ہے، ڈیکریز ہو جاتی ہے. سو یا thus the supply shift inward from S1 to S2 in the figure 4.4، جو میں نے پہلے ہی فگر 4.4 illustrate the crowd out mechanism میں نے بات کی ہے، وہی یہاں پہ آپ کے ڈائیگرام نے ایکسپلین کیا ہے. This inward shift in the supply leads to a higher interest rate. اب یہاں پہ آپ کا میکنزم ایک اور سٹارٹ ہو رہا ہے. اس میں کیا ہو رہا ہے، اب یہ میکنزم کیا ہو رہا ہے کہ جیسے انورڈ سپلائی ہوئی ہے، انورڈ سپلائی کرو کیا ہوئی ہے کہ مین کہ آپ کی منی سپلائی فار ایگزامپل ریڈیوس کر دی گئی. منی سپلائی جیسے ریڈیوس ہوگی، مین کہ ایل ایم کرو جو ہے آپ کا اے پوائنٹ سے اب سی پوائنٹ کی طرف لیفٹ ورڈ شفٹ ہوا یا اپ ورڈ اس نے موومنٹ کیے. جیسے اپ ورڈ موومنٹ کیے تو مین کہ آپ کا نیو ایکویلیبریم سی پوائنٹ پہ پہنچا ہے. سی پوائنٹ پہ جب پہنچا تو وہاں سے کیا ہوا ہے، آپ کے انٹرسٹ ریٹ ہائی ہو گیا. انٹرسٹ ریٹ ہائی ہونے کی وجہ سے اب کیا ہوگا، آپ کے جو انویسٹر ہیں وہ کیا کریں گے، گورنمنٹ بانڈز اینڈ سیکورٹیز پہ انویسٹمنٹ سٹارٹ کر دیں گے. اور جیسے ہی انویسٹمنٹ سٹارٹ کریں گے تو آپ اکانومی میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے آؤٹ پٹ ریڈیوس ہونا سٹارٹ ہے. اوکے. انٹرسٹ ریٹ R2 which in turn leads to the lower quantity of capital demanded by the firms K2. تو یہاں سے کیا ہوگا، اب یہاں پہ آپ کے انٹرسٹ ریٹ اور کیپٹل کا مین کے کمپیریزن کیا جا رہا ہے کہ اگر انٹرسٹ ریٹ ہائی ہو جاتا ہے تو آپ کے جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ لون لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ ہم اتنا انٹرسٹ ریٹ کی بیس پہ جو ہے وہ اپنے کیپٹل کو ایکومولیٹ نہیں کر سکتے، مین کہ اتنا زیادہ انٹرسٹ ریٹ. تو یہ آپ کے پاس کیا ہے، بیسیکلی کراؤڈنگ آؤٹ افیکٹ ہے کہ جب آپ کی گورنمنٹ چاہتی ہے کہ میں پرائیویٹ انویسٹمنٹ کو ہرٹ کروں تو وہ کیا کرتی ہے، آپ کی گورنمنٹ سمپلی وہ کیا کرتی ہے، انٹرسٹ ریٹ ہائی کے ساتھ گورنمنٹ بانڈز اینڈ سیکورٹیز مارکیٹ میں سیل آؤٹ کرتی ہے. تو جیسے سیل آؤٹ کرتی ہے تو آپ کی جو پرائیویٹ فرمز ہوتی ہیں وہ اتنا پروفٹ نہیں کما رہی ہوتی ہیں کہ وہ اس ریشو کے ساتھ جو آپ کی گورنمنٹ کی بانڈز اینڈ سیکورٹیز آئی ہیں اس ریشو کے ساتھ وہ لون لینے کے لیے تیار ہوں. تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ آپ کے جیسے ہی پرائیویٹ انویسٹر لون جو کریٹ کر رہے ہیں وہ موو کرتے ہیں گورنمنٹ کی طرف، تو سمپلی کیا ہوتا ہے، آپ کی جو کوانٹٹی آف کیپٹل بائی فرمز ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، ڈکلائن ہو جاتی ہے، جو کہ آپ کے ڈائیگرام نے K2 سے شو کیا. Subsequently this lower level of the capital may lower the economic growth. یہ وہی ڈائریکٹلی ریلیشن ہے. دیکھیں انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے تو مین کہ کیپٹل ایکومولیشن جو ہے وہ ریڈیوس ہوگی. کیپٹل ایکومولیشن ریڈیوس ہوئی ہے تو مین کہ جو لوگ کیپٹل پہ کام کر رہے تھے اب ان کے لیے انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی تو وہ ان امپلائڈ ہو گئے. اب جب وہ ان امپلائڈ ہوئے تو مین اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی جو اکنامک گروتھ تھی یا آپ کی جو آؤٹ پٹ ود دا پیسیج آف ٹائم انکریز ہو رہی تھی وہ کیپٹل ایکومولیشن کے ریڈیوس ہونے کی وجہ سے وہ ریڈیوس ہو گئی بائی میکنگ ایچ یونٹ آف دا لیبر لیس پروڈکٹیو. اور جو اب کیپٹل ایکومولیشن جو ہے اگر کیپٹل پر لیبر جو ہے اس کو کیپٹل نہیں دیا جائے گا تو پھر آپ کی کیا ہوگی، جو آپ کا ایچ یونٹ آف لیبر ہے وہ کیا ہو جائے گا، لیس پروڈکٹیو. اب یہ لیس پروڈکٹیو کیا چیز ہے، یہ یہاں پہ بیسیکلی آپ کی مائنر پروڈکٹیوٹی آف لیبر اور مائنر پروڈکٹیوٹی آف کیپٹل کی بات ہو رہی ہے کہ ایک مین کہ ایڈیشنل یونٹ آف کیپٹل یا ایڈیشنل یونٹ آف لیبر کا پروڈکشن فنکشن میں جب ہم یوزیج کرتے ہیں تو اس سے آپ کی پروڈکٹیوٹی میں یا ایڈیشنل یونٹ لگانے کی وجہ سے آپ کی ایڈیشنل آؤٹ پٹ کتنا بڑھتی ہے. ٹھیک ہے. اب جتنا آؤٹ پٹ بڑھتی ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ جی ہماری آؤٹ پٹ بڑھ رہی ہے. اگر فار ایگزامپل آؤٹ پٹ ریڈیوس ہونا سٹارٹ ہو جائے تو پھر ہم کیا کلیم کرتے ہیں
کہ جو جی ہمارے فیکٹر آف پروڈکشن ہے لیبر اینڈ کیپٹل، ان کی مارجنل پروڈکٹیوٹی ڈیکریز ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے. اب مارجنل پروڈکٹیوٹی آف لیبر اور مارجنل پروڈکٹیوٹی آف کیپٹل جو ہے بیسیکلی اب کس چیز پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے؟ لون پہ. لون کون دیتے ہیں؟ آپ کے پرائیویٹ سیکٹر. اب پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ لون آپ کی گروتھ اور لیبر یوٹیلائزیشن اور آپ کے کیپٹل یوٹیلائزیشن، مین کہ یہ چار چیزیں آپ کی ایک چیز سے ریلیٹ کریں کہ اگر آپ کا پرائیویٹ سیکٹر گورنمنٹ کو یا پرائیویٹ لون کریٹر جو ہے وہ گورنمنٹ کو لون نہیں دیتا اور آپ کے پرائیویٹ سیکٹر کو لون دیتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ فرسٹ کیا ہوتا ہے آپ کے پاس؟ مین کہ کیپٹل ایکومولیشن زیادہ ہوتی ہے. کیپٹل ایکومولیشن زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کی لیبر کی یوٹیلائزیشن زیادہ ہوتی ہے. لیبر کی یوٹیلائزیشن زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ بڑھتی ہے. پروڈکٹیوٹی بڑھنے کی وجہ سے آپ کی جو آپ کی امپلائمنٹ ہے وہ امپلائمنٹ بڑھنے کی وجہ سے آپ کی اکنامک گروتھ بڑھ جاتی ہے. تو مین کہ آپ کے کیپٹل ایکومولیشن آپ کی اکانومی کے لیے انتہائی اہم ہے. اوکے. Thus, when the government compete with the private sector for the limited pricing, the private sector ends up with the fewer resources to finance the capital investment that drive growth. مین کہ جب گورنمنٹ مین کہ آپ کے ایرینا میں اتر پڑتی ہے، ایرینا کہتے ہیں جہاں پہ مین کہ کمپٹیشن سٹارٹ ہو یا مین کہ دو کمپیٹیٹر جو ہیں وہ آپس میں جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں، تو آپ کا پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر یہ آپس میں دو کمپیٹیٹر ہیں اور یہ آپس میں ہمیشہ جنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ وین گورنمنٹ کمپیٹ ود دا پرائیویٹ سیکٹر، جب آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ کمپیٹ کر لیتی ہے آپ کے پرائیویٹ سیکٹر سے، کس کے لیے؟ فار دا لمیٹڈ پرائیویٹ سیونگ. اور جو آپ کی پرائیویٹ سیونگ ہے وہ کیا ہے؟ لمیٹڈ ہے. یہ نہیں کہ ان لمیٹڈ ہے. مین کہ میرے پاس 100 روپیز تھا تو میرے پاس ایک ہی ماہ میں 1 لاکھ آنا سٹارٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یہ کبھی نہیں ہوتا، بلکہ لمیٹڈ سیونگ پرائیویٹ سیونگ ہوتی ہے. دا پرائیویٹ سیکٹر اینڈ اپ. تو پھر کیا کرتا ہے پرائیویٹ سیکٹر جب آپ کی گورنمنٹ ڈومیننٹ ہو جاتی ہے وہ اینڈ اپ کر دیتی ہے ود دا فیو ریسورسز، کہ جو اس کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں وہ وہی یوز کرتی ہے کس کے لیے؟ ٹو فائنانس، کہ وہ ان ریسورسز کی بیس پہ کیا کرے؟ کیپٹل ایکومولیشن یا کیپٹل انویسٹمنٹ کرے. اب جتنا وہ مین کے کیپٹل ایکومولیشن یا کیپٹل انویسٹمنٹ کرے گی تو اتنا ہی آپ کی گروتھ بڑھے گی. تو آج جو مین کہ ہم لیکچر کو کنکلوڈ ہم نے کیا ہے وہ کیا بیسیکلی ہمیں ڈرائیو کر کے دکھا رہا ہے کہ آپ کی اکنامک گروتھ یا مین کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی گروتھ بڑھتی رہے اور آپ کی امپلائمنٹ ہوتی رہے اور مین کہ ادر فیکٹرز جو ہیں، تو آپ کی گورنمنٹ کو کمپنسیٹ کرنا چاہیے آپ کے پرائیویٹ کے سیکٹر کے ساتھ. پرائیویٹ سیکٹر تاکہ کیا کرے؟ کیپٹل ایکومولیشن کرے. کیپٹل ایکومولیشن ہونے کی وجہ سے آپ کے جو فیکٹر پروڈکشن ہے ان کی یوٹیلائزیشن بہتر ہو. یوٹیلائزیشن ہونے کی وجہ سے آپ کی اکنامک گروتھ بڑھ جائے. تو مین کہ آج ہم نے ایک مین کہ شارٹ سا تعارف مین کروایا ہے آپ کے فیڈرل ڈیفیسٹ، انٹرسٹ ریٹ اور اکنامک گروتھ پر. اسے ہم کنٹینیو نیکسٹ لیکچر میں کریں گے. اوکے جی.